एपिसोड 22। ये सब ख्यालात मेरे जहन से इस मुख्तसर वक्त में गुजर गए जो नंबर मिलाने से 5 बार घंटी की आवाज़ सुनाई देने और कॉल डिस्कनेक्ट होने के दरमियान हायल था। फरियाल ने कहा, छोड़ो, वो बात ही नहीं करना चाहती तुमसे। वो ना चाहे, मैं तो चाहता हूँ, मैंने कहा, और दूसरी बार उसके बाद लॉर्ड अनस का नंबर मिलाया। घंटी 2 बार बजी। फिर लॉर्ड ने भारी खाबीदा आवाज़ में कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, रफ़ीक है फ्रॉम पाकिस्तान। ओ हेलो, तुमने सुबह सुबह कॉल किया? इज़ एवरीथिंग ओके? ओ यस, मैंने शायद तुम्हें सोते से जगा दिया। ओह नो, मैं बस उठ ही गया था। तुम्हें कॉल करने से पहले मैंने आयशा को कॉल किया था, लेकिन बात नहीं हो सकी। हो भी नहीं सकती थी। उसका सेलफोन नंबर वो नहीं रहा जो पहले था। उसे नंबर चेंज करने की ज़रूरत क्या पेश आ गई? ये उसका कसूर नहीं था। दरअसल पहले तो उसका फ़ोन सेट हो गया था। खैर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने दूसरा फ़ोन ले लिया और कंपनी ने उसका ओरिजिनल नंबर बरकरार रखा। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसे कि... क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? दरअसल कमरे के अंदर आवाज़ कुछ साफ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ज़रा बाहर आ गया हूँ। मैं कह रहा था कि आयशा को कुछ गुमनाम कॉल्स आई, धमकियां मिलने लगी थी उसे। तो लंदन पुलिस के लिए उनका पता चलाना क्या मुश्किल था? यस, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान? पाकिस्तान की क्या बात है? कॉल्स पाकिस्तान से की गई थी। आर यू श्योर? यस आई एम। इसका सबूत मिल गया था, नंबर भी मिल गए थे जहाँ से किसी ने कॉल किया था। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई जब उनको ट्रेस नहीं किया जा सका। पुलिस ने कहा कि कनेक्शन जाली थे। ये बात पहले मेरी समझ में नहीं आई। वहाँ कॉन्सुलेट के क्रोकों ने वजाहत से मुझे बताया कि यहाँ लोग फर्जी नाम और पते से कनेक्शन हासिल कर लेते हैं। आमतौर पर जराइम पेशा अफराद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। हुकूमत ने कुछ सख्ती की, मगर अब भी सूरत हाल वही है। आप इन बातों को छोड़ें। पाकिस्तान में रिश्वत देकर आप नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। आयशा को 8 कॉल्स मौसूल हुई, जो 8 मुख्तलिफ नंबरों से की गई थी। कोई भी पकड़ा नहीं गया। उल्टा नुकसान ये हुआ कि कॉल करने वाला या कॉल करने वाले आयशा को समझाने लगे कि वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भरोसा ना करें। वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब उनकी मुट्ठी में है। उसे ज़्यादा नुकसान होता है। कहते क्या थे वो? एक ही बात, पाकिस्तान आने का ख्याल छोड़ दो। क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में कितनी लाकानूनियत और दहशत गर्दी है? सफ़ेद फाहमियाँ कैसे गैर महफूज है? खुदकुश हमलों की कितनी वारदातें हो चुकी हैं? क्या तुम मुझे वो नंबर दे सकते हो? क्यों? तुम क्या करोगे? ना तुम सराख रसा हो, और ना तुम इससे ज़्यादा असर और रसूख रखते हो जो ब्रिटिश कॉन्सुलेट और सफारत खाने ने इस्तेमाल किया। हुकूमती सतह पर दबाव था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा मेरे पास वो नंबर नहीं है। शायद पुलिस के पास रिकॉर्ड होगा। छोड़ो, हमने वो नंबर बदल दिया, और यह नया नंबर भी ऑब्जर्वेशन पर रहता है। 24 घंटे हर बात रिकॉर्ड होती है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे घर के या ऑफिस के दूसरे नंबर्स ऑब्जर्वेशन पर हैं या नहीं। तुम मोहतात रहो तो बेहतर है। मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? लेकिन लॉर्ड अनस, क्या इन धमकी देने वालों ने आयशा के ख्यालात बदल दिए? उसने पाकिस्तान आने का ख्याल छोड़ दिया क्या? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहले सिर्फ उसकी माँ मुखालिफ थी। अब मैं भी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान जाए। वो मेरी एक ही बेटी है। मैं डर गया हूँ। क्या तुम ये चाहोगे कि मैं भी उसे रोकूं? शायद ये तुम्हारे लिए आसान ना हो। इसके अलावा फैसला करने वाली खुद आयशा है। अगर वो जाना चाहे तो उसे हुकूमत भी नहीं रोक सकती। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान रोक सकती है। वो कैसे? आयशा को वीज़ा ना देकर। तुम भूल रहे हो माय सन कि वीज़ा वो ले चुकी थी। वो तुम्हारे साथ जा रही थी या नहीं? वो किसी भी जहाज़ में सवार हो सकती है। तो फिर वो रुकी हुई क्यों है? अपनी माँ की वजह से। जहाँ तक मुझे मालूम है उसने कभी माँ की परवाह नहीं की। माँ की बात का उल्टा असर होता था। यू आर राइट, लेकिन हम सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मुकाबला नहीं कर सकते। दलील से और अल्फाज से मुकाबले पर डटे रहते हैं। सिसिलिया ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया है। अब मैं नहीं जानता कि वो बाजी जीत सकेगी या नहीं। उसने आयशा को धमकी दी कि अगर उसने इंडिया, आई मीन पाकिस्तान जाने का इरादा तर्क ना किया तो वो अपनी जान दे देगी। ज़ाहिर है आयशा ने उसे अहमियत नहीं दी थी। सिसिलिया को ऐसा करना पड़ा। क्या मतलब? क्या उसने... यस, उसने आसान रास्ता इख्तियार किया। वो स्लीपिंग पिल्स खाती है। उसने बहुत ज़्यादा मकदार में निकल ली। जो आदी ना हो वो आधी मकदार पर हलाक हो जाता है। उसे डॉक्टर्स ने बचा लिया, लेकिन उसके जहनी और असाबी निज़ाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। वो जुज़वी तौर पर फालिज का शिकार है। सहारे के बगैर चल नहीं सकती। हाथ कांपते हैं। अजीब किस्म के दौरे पड़ते हैं। नज़र धुंधला जाती है। कुछ पुराने वाक़यात को वैसे देखती जैसे सब कुछ अभी हो रहा हो। कभी कभी बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। भूल जाती कि वो खाना खा चुकी है, फिर खा लेती है।
مجھے بہت افسوس ہوا سب جان کر. مجھے پتہ نہیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کچھ نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، مگر میں ان سب سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. میں عائشہ سے بات کروں گا. مجھے اس کا نمبر دیں. اس کی ذہنی کیفیت بھی عجیب ہے. وہ احساس جرم کا شکار ہے، مگر یہ بھی سمجھتی ہے کہ ماں اس کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے. پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. خیر، تم نمبر لکھو. میں نے نمبر نوٹ کرنے کے بعد کہا، اس وقت وہ کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہوگی، لیکن تم سے بات کرنے کے لیے وہ جاگ سکتی ہے. اور رفیق، تم اگر اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکو تو یہ مجھ پر احسان ہوگا. پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ سیف ہوگی، مگر اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے ساتھ شاید تم خود بھی غیر محفوظ ہو جاؤ گے. میرا خیال ہے سر کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ ہی پریشان ہو رہے ہیں. سیاسی اسباب کی بنا پر چند واقعات سے یہ نتیجہ خاص کرنا بالکل غلط ہوگا کہ پاکستان میں کوئی غیر ملکی محفوظ نہیں. یہاں سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کی بیویاں غیر ملکی ہیں. کیا تم یہ اندیا دے رہے ہو کہ تم اس سے شادی کرو گے؟ میں نے ایسا نہیں کہا. ایک غیر ملکی بیوی کی بات مختلف ہوتی ہے. تمہاری سوسائٹی اسے قبول کر لیتی ہے. عائشہ نے تمہارا مذہب بھی اختیار کر لیا ہے، لیکن یہ باتیں عام دہشت گرد نہیں جانتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ عائشہ کے ساتھ پاکستان آ کے خود صورتحال کا جائزہ لیں. یہ 150 ملین انسانوں کا ملک ہے. کراچی میں 15 ملین اور لاہور میں 10 ملین لوگ رہتے ہیں، اور یہ شہر کسی بھی طرح لندن سے کم نہیں ہے. آئی نو رفیق، لیکن یہ عقل اور دلیل کا نہیں، جذبات کا مسئلہ ہے. اوکے، میں اسے سمجھاؤں گا. پہلے بھی سمجھاتا رہوں. تمہارے لیے ایک بار پھر ٹرائی کروں گا کہ وہ پاکستان آئے. حالانکہ پہلے ایک ذاتی وجہ تھی. اب اسے روکنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں غلط موقف کو تسلیم کروں. ان سب کا ہمنوا بن گیا ہوں جو پاکستان کو دہشت گردی کی آماجگاہ کہتے ہیں. یہ میرے یقین کے خلاف ہوگا. کبھی آدمی کو مصلحت دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. مجبوری میں اصولوں سے بھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم نے کیا تھا جب عائشہ نے تمہارے لیے اپنا مذہب، ملک اور خاندان چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا تھا. وہ اخلاقی نہیں، قانونی مجبوری تھی. تمہاری بیوی نے تو ابھی تک سمجھوتا نہیں کیا. وہ میرے خلاف نفرت کی جنگ لڑ رہی ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ محبت اور نفرت کی جنگ میں فتح کس کی ہوتی ہے بالآخر؟ شاید مجھے کہنا چاہیے محبت کی. لارڈ، مجھے شک ہے کہ تمہاری بیوی نے بڑی لمبی جنگ کی حکمت عملی بنائی ہے. وہ ہار کو قبول نہیں کرے گی، موت کو قبول کر لے گی، خواہ موت میری ہو، بیٹی کی، یا اس کی اپنی. آئی اگری. وہ ضدی عورت اپنی شکست کبھی تسلیم نہیں کرتی. یہ اس کی فطرت ہے جو بدلی نہیں جا سکتی. اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے اس نے پہلے بھی سازش کی تھی. یہ بھی مجھے اس کی سازش نظر آتی ہے. اسی نے کسی سے فون کروائے ہوں گے، دھمکیاں دلوائی ہوں گی. لیکن وہ تو پاکستان میں کسی کو نہیں جانتی. آپ کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہیں؟ ہر ملک میں ہر کام اجرت پر کرنے والے مل جاتے ہیں. کرائے کے قاتل دستیاب ہو تو پھر باقی جرائم کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری بیوی اپنی دولت اور اپنا اثر و رسوخ دونوں کو نیگیٹو انداز میں استعمال کرنا جانتی ہے. ممکن ہے قونصلیٹ میں اس کا کوئی ہمدرد ہو جس نے اس کی مدد کی ہو. اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا. ایسا ہو سکتا ہے رفیق، کیونکہ ایک شخص ہے جو سیسیلیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، آج بھی. مجھے لارڈ کے لہجے میں رقابت کی بو اور تلخی محسوس ہوئی. کون ہے وہ؟ اس کا آکسفورڈ کے زمانے کا ایک دوست. میں معلوم کروں گا اور تمہیں ضرور بتاؤں گا. گڈ بائے. میں نے پھر چیک کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کریڈٹ بیلنس تقریباً ختم ہو گیا ہے. شاید چند منٹ بعد لائن خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جاتی. اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ میں عائشہ سے بات کر سکوں. اس بات کا امکان ہی نہیں تھا کہ سلطان دوبارہ فون کرے. میں نے فون کو پیچھے سے کھول کر سم نکال دی. نیا کنیکشن لینے تک یہ فون سیٹ بھی بیکار ہو چکا تھا. باہر فروخت کے ساتھ 2 اجنبی کھڑے تھے. ان میں سے ایک نسبتاً عمر رسیدہ اور بھاری بھرکم شخص شلوار قمیص پر کوٹ پہنے ہوا تھا. قراقلی ٹوپی اور پشاوری سینڈل کے ساتھ وہ خالص ٹھیکیدارانہ اتوار کا مالک تھا. دوسرا جینز اور ٹی شرٹ میں اسمارٹ سا نوجوان تھا. فاروق نے پہلے میرا تعارف کرایا. یہ ہے رفیق احمد شیرازی، اس حویلی اور جاگیر کے مالک. ہارورڈ سے MBA، لندن سے آئے ہیں. اور یہ سردار گلباز خان. گلباز نے مجھ سے ہاتھ ملایا. میں پائیدار کنسٹرکشن کمپنی کا اور پائیدار سیمنٹ فیکٹری کا مالک ہوں. اور یہ ہے میرا بیٹا شہباز خان. یہ بھی امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، انجینئر ہے، اب یہی سارا کام سنبھالتا ہے. شہباز نے بھی مجھ سے مصافحہ کیا. وہ ایک خوش مزاج اور ذہین آدمی تھا. باپ پرانے وقتوں کا آدمی تھا جس نے کسی ڈگری یا ٹریننگ کے بغیر بہت نچلی سطح سے کاروبار شروع کیا ہوگا، لیکن اس نے کامیابی کے ساتھ مستقبل کی ایسی پلاننگ کی تھی اور اپنے بیٹے کو جدید خطوط پر کاروبار چلانے اور پھیلانے کے لیے تیار کر لیا تھا. میں نے کہا، یہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. شہباز نے کہا،
لیکن یہ جگہ انٹرسٹنگ ہے، اس ماحول نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا ہے۔ فاروق نے یقیناً تمہیں کام کی نوعیت سمجھا دی ہوگی۔ یس سر، ہمیں اس تاریخی جگہ کو رینوویٹ کرنا ہے۔ رائٹ، کسی بھی تاریخی جگہ کی تعمیر نو میں اس بات کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ اس کی اوریجنلٹیز برقرار رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی قدیم عمارات کی ظاہری شکل و صورت کو تبدیل کرنا قانونی جرم ہونا چاہیے، جیسا کہ اٹلی اور بعض دوسرے ممالک میں بھی ہے۔ اگر تم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہو تو میرا خیال ہے یو آر دا رائٹ مین فار دس جاب۔ وہ مسکرا دیا۔ بات یہ مسٹر شیرازی کہ پاکستان میں اب وزادار یا اعلیٰ ذوق کے حامل لوگ نظر نہیں آتے۔ نودولتے کسی قدیم حویلی کو کھنڈر سے زیادہ نہیں سمجھتے اور اسے گرا کر ایک جدید انداز کا اسٹیل اور گلاس کا اسٹرکچر کھڑا کر دیتے ہیں، جیسا کہ شکاگو سے ٹوکیو اور لنڈن سے سنگاپور تک نظر آتے ہیں۔ اگر روم سے سینٹ پیٹرسبرگ تک تمام عمارت کو گرا دیا جائے تو کیا حسن رہ جائے گا دنیا میں؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں کام کی بات کرنی چاہیے۔ اس کے باپ نے شہباز کو گھورا۔ سوری سر، شاید میں کچھ زیادہ ہی بھول گیا، تاہم میں نے آپ کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا۔ انشاءاللہ بعد میں بھی ہم آپ سے مشورہ کرتے رہیں گے، آپ کی رائے زیادہ اہم ہے۔ گلباز خان نے کہا، مجھے امید ہے ہمارے درمیان ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، بالکل ہو سکتی ہے اور ضرور ہوگی۔ شہباز بولا، وہ ایک پر اعتماد نوجوان تھا جس کے کامیاب مستقبل کی پیشن گوئی کی جا سکتی تھی۔ اس کے باپ نے جائز طور پر اس سے توقعات وابستہ کر رکھی تھی اور وہ ان پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ راجا نے کہا، دراصل ہمارے مستقبل کے کچھ پلان ہیں، مسٹر فاروق آپ کو بتا سکتا ہے۔ مجھے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ابھی تک میں نے راجا کو متعارف نہیں کرایا تھا۔ یہ راجا ہیں، میرے دوست، دست راز اور سب کچھ۔ یہ کہاں کے راجا ہیں؟ گلباز خان کچھ مروب ہو کر بولا، یہ دنیا صحافت کے راجا بلکہ مہاراجا ہیں، لیکن یہاں میرے تمام معاملات کے نگراں ہیں۔ شہباز نے ہاتھ ملا کر کہا، آپ کا نام تو بہت سنا ہے۔ فاروق ان باپ بیٹا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ فریال اندر غرارہ لہراتی پھر رہی تھی اور تجربے کار ہوٹل مینیجر کی طرح فاطمہ اور اس کی بیٹی ریشما کو امور خانہ داری کے بارے میں تفصیلی ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ نوٹ بک میں کچھ لکھتی جا رہی تھی۔ ابھی دن کے 12 ہی بجے تھے۔ میں نے راجا سے مشورہ کیا، کیا خیال ہے ہم ریاست کا ایک راؤنڈ نہ لگا لیں؟ راجا نے مجھ سے اتفاق کیا، اس وقت کا اس سے بہتر مصرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیپ لے کر چلتے ہیں۔ شوق سے بنائی جانے والی جیپ مضبوط اور خوبصورت ہی نہیں، کارکردگی میں بھی لاجواب تھی۔ اس کی سیٹیں آرام دہ تھیں، اسٹیئرنگ اور سسپینشن بہترین تھے اور انجن بہت جاندار تھا۔ لیکن ایک تو اس کی چھت نہیں تھی، دوسرے یہ کار کی طرح پر آسائش نہیں تھی۔ میں بلند دوبارہ صدر دروازے سے نکلا تو مجھے مغرب کی طرف اپنے بالکل سامنے دریا کنہار کا جھولے والا پل دکھائی دیا۔ دریا جو اب سمٹ کر ندی سے بھی کم رہ گیا تھا، مشرق کی طرف سے آتا تھا۔ مشرق کی جانب اس کا پارٹ بہت وسیع تھا اور پانی 3 دھاروں میں تقسیم ہو کے بہتا تھا۔ درمیان کی خشک سطح پر سنگریزے اور گول پتھر بچھے ہوئے تھے اور کہیں کہیں خضرا پودے بڑھ کر جھاڑیوں کی طرف پھیل گئے تھے۔ پل کے قریب تینوں دھارے سمٹ کر ایک ہو جاتے تھے۔ یہاں پانی کم تھا اور چونکہ گہرائی چنانچہ کچھ زیادہ تھی۔ پل کے نیچے سے گزر کے دریا کنہار پہاڑی کے گرد چکر لگاتا تھا اور اس کا پارٹ پھر بتدریج پھیلتا جاتا تھا۔ باہر آتے ہی میں نے بائیں جانب کی دیوار کے ساتھ جنوب کی طرف چلنا شروع کیا۔ حویلی کی بیرونی فصیل کے ختم ہوتے ہی سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی وہ دیوار شروع ہو جاتی تھی جس کی بلندی کہیں بھی 2 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ بعض جگہ یہ اونچائی صرف 1 فٹ رہ گئی تھی۔ امتداد زمانہ کے باعث پرانی دیوار کے پتھر جھڑ گئے تھے۔ یہ دیوار محض حد بندی کے لیے تعمیر کی گئی ہوگی، چنانچہ اس کی مضبوطی کو مقدم نہیں سمجھا گیا تھا۔ دیوار کے دونوں جانب آنے والی گھاس پھوس اور جنگلی جھاڑیاں کبھی صاف نہیں کی گئی تھی، چنانچہ حد بندی کی دیوار جگہ جگہ غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے اس کے باہر اپنا سفر جاری رکھا۔ وہاں کوئی راستہ نہ تھا۔ سخت زمین تھی جس پر خشک پتوں، کانٹوں اور ٹوٹی ہوئی شاخوں کے ساتھ جنگلی بیر جیسے پھلوں اور خس و خاشاک کا فرش بچھا ہوا تھا۔ جیپ کے ٹائر ایسے ہی دشوار گزار راستوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ جیپ چھوٹی موٹی جھاڑیوں اور دوسری رکاوٹوں کو کچلتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ کئی جگہ لمبے درختوں کے درمیان سے راستہ تلاش کرنا پڑا۔ اس کے لیے کبھی میں دائیں طرف گھوم کے پھر اندازے سے دائیں بائیں کی طرف آ جاتا تو بعض اوقات واپس جا کے نئے سرے سے نیا راستہ تلاش کرنا ضروری ہو جاتا تھا۔ کئی جگہوں پر درختوں کی شاخیں اتنی کم بلندی تک آ گئی تھی کہ ہم سر نہ جھکاتے تو چہرے پر خراشیں آ جاتی۔ راجا کی نظر حد بندی کی دیوار پر تھی جو بالکل سیدھی نہ تھی۔
میری پوری کوشش تھی کہ کہیں بھی جیپ اس دیوار سے زیادہ فاصلے پر نہ ہو۔ عام طور پر ہم 20 سے 50 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ست بدائی کی جاگیر بائیں طرف تھی۔ دائیں طرف دریا کنار تک کا فاصلہ کہیں ½ کلومیٹر ہو جاتا تو کہیں اس سے بھی زیادہ۔ میرے اندازے کے مطابق یہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی تھی۔ آثار بتاتے تھے کہ یہاں اب گھنا جنگل تھا۔ وہاں پہلے دریا کی گزرگاہ تھی۔ جگہ جگہ نظر آنے والے گول چکنے پتھر اس تبدیلی کے گواہ تھے۔ ایک جگہ مجھے کسی جانور کا ڈھانچہ پڑا دکھائی دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بلی تھی، لیکن راجا نے کسی ماہر حیوانیات کی طرح جیپ سے اتر کر اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا معائنہ فرمانے کے بعد یہ رائے دی کہ وہ خرگوش تھا۔ مجھے اپنے مقابل گھنے درختوں اور جھاڑیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیا جو کسی دیوار کی طرح ہماری راہ میں حائل تھی۔ اس قدرتی فصیل سے گزرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کے لیے ہم نے دائیں جانب پیدل چلنا شروع کیا۔ ہمیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ پھر اس راستے سے ہم کتنی دور آ چکے تھے۔ ایک جھاڑی کے پیچھے مجھے سفید دھبا سے دکھائی دیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو یہ خرگوش تھا جو بے ہوش اور نیم جا لگتا تھا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو اس کا نرم گرم جسم میرے ہاتھوں میں کانپنے لگا۔ میں نے اسے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ تھوڑی سی دیکھ بھال سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی وقت قریب کی ایک اور جھاڑی سے دوسرا خرگوش اچھل کے بھاگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے خرگوش کے تعاقب میں کوئی اور جانور بھی تھا جو ہمیں دیکھ کر جھاڑیوں میں ہی رک گیا۔ مجھے ذرا آگے جا کر دیکھنے سے اور جھاڑیوں کی تیز حرکت سے اندازہ ہوا کہ خرگوش کے شکار کے لیے تعاقب میں آنے والا جانور اب واپس جا رہا ہے۔ وہ خرگوش ایک جھلک دکھا کر اگلی چھلانگ میں نہ جانے کدھر نکل گیا تھا۔ جو خرگوش میرے ہاتھ میں تھا وہ شاید مرنے والا تھا۔ راجا، کیا یہاں شکار ہوتا ہے؟ شکار ہے تو شکاری بھی ہوں گے۔ غالباً وہ شکاری کتا تھا۔ نہیں یار، شکاری کتا ہوتا تو تعاقب کر کے واپس نہ چلا جاتا۔ وہ خرگوش کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ وہ کوئی لومڑی ہو سکتی ہے، بھیڑیا بھی ہو سکتا ہے۔ یار بھیڑیا تو انسانوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے نا؟ راجا نے کسی ماہر شکاری کی طرح کہا۔ نہیں، جب تک وہ بھوکے نہ ہو یا محصور نہ ہو جائے وہ انسان پر حملہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اکیلا بھیڑیا انسان سے بھاگتا ہے، بھیڑیا غول کی صورت میں حملہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کی رائے فوراً ہی غلط ہو گئی۔ دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، پھر بہت سے کتے بھونکنے لگے۔ کیا یہ بھیڑیا بھونک رہا ہے راجا صاحب، کتے کی طرح؟ اوفی کے پتر، کیا خرگوشوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھیڑیا ایسا نہیں کر سکتا؟ وہ ایک مکار جانور ہے۔ اس وقت تک کتوں کے بھونکنے کی آواز قریب سے آنے لگی۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ شکاری کتے ہماری ہی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کتوں کے ساتھ کچھ انسانی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ کچھ لوگ حلق سے بے معنی آوازیں نکال رہے تھے جن کا مقصد شور مچانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہاں کا کرنے والے ہیں، راجا نے کہا۔ راجا، یہ ڈنڈے لے کر جھاڑیوں پر مارتے ہوئے چلتے ہیں۔ اگر کسی درخت یا جھاڑی کی پناہ میں خرگوش چھپا بیٹھا ہو تو وہ نکل کر بھاگنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ پھر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اسے دانتوں میں دبوچ کر زندہ پکڑ لاتے ہیں اور شکاری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کون ہو سکتا ہے یہ شکاری؟ راجا نے پوچھا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ پھر ایک طرف سے 3 اور دوسری طرف سے 2 افراد نمودار ہوئے۔ ان کے ایک ہاتھ میں سوٹی یعنی لمبی سی ڈنڈی تھی جس سے وہ جھاڑیوں کو کھنگالتے تھے۔ دوسرے ہاتھ سے انہوں نے ایک دبلے پتلے مگر قد میں اونچے شکاری کتے کی زنجیر تھام رکھی تھی۔ کتے اتنے شہزور تھے کہ انسان کو اپنے ساتھ کھینچتے جا رہے تھے۔ انسان عام دیہاتی تھے، سخت جان مگر جسمانی طور پر کمزور نظر آنے والے دیہاتی۔ ان کے گہرے سانولے رنگ دھوپ میں تب کے سیاہ دکھائی دیتے تھے۔ پسینہ ان کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ ان کے جسموں پر میلی اور پھٹی ہوئی بنیانیں تھیں اور نیچے انہوں نے خاکی رنگ کی نیکریں پہن رکھی تھیں۔ پیروں سے وہ ننگے تھے۔ انہیں کسی تکلیف کا احساس نہ تھا۔ شاید ان کے پیر کے تلوے چمڑے کا تلہ بن چکے تھے۔ کتوں کے اور انہیں سنبھالنے والوں کے تیور دیکھ کر میں نے اور راجا نے واپسی اختیار کرنا بہتر سمجھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہماری دخل اندازی انہیں ناگوار گزری ہے۔ جو شخص ان کی قیادت کر رہا تھا وہ خاصا دراز قد تھا، تیکھی مونچھیں تھی اور لمبے بالوں کے پٹے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ پیچھے آنے والوں کے سر بالکل صاف تھے۔ مونچھوں والے دراز قد نے دور سے ہی چلا کے اشارہ کیا۔ اوئے بابو، اس کو چھوڑ دو، یہ شکار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ شکار کے قابل نہیں ہے۔ راجا نے بھی کہا، یہ بیمار ہے۔ تو تم کیسے اسپتال میں داخل کراؤ گے؟ جانے دو اسے، رستم بے قرار ہو رہا ہے۔ رستم غالباً اس خوخار کتے کا نام تھا جو اس کی گرفت میں اچھل رہا تھا اور خرگوش پر حملہ کرنے کے لیے سخت بے قرار تھا۔ کہ ناممکن تھا کہ میں اس بے ہوش جانور کو اس درندے کے آگے ڈال دیتا۔ میں نے بھی دھاڑ کر کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے اس رستم کو بھی لے جاؤ۔ مونچھوں والا دراز قد اب ہم سے 50-60 فٹ کے فاصلے پر آ کے رک گیا اور مجھے کینہ توز نظروں سے گھورنے لگا۔
باقی سب بھی اس کے ساتھ ہی ٹھہر گئے تھے اور اپنے کتوں کو قابو کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، جو میرے ہاتھ میں خرگوش دیکھ کر رستم کی طرح حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اوے بابو، میں آخری بار بول رہا ہوں، تو نے شکار کو نہ چھوڑا نا تو میں رستم کو چھوڑ دوں گا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صورتحال کسی حد تک خطرناک ہو گئی ہے۔ میرے لیے اس معصوم بے زبان جانور کے ساتھ خود کو رستم کے حملے سے بچانا مشکل تھا۔ اگر رستم کے پیچھے اور دوسرے کتے بھی چھوڑ دیے جاتے تو ہم دونوں ان خوخار درندوں کو ہاتھوں یا لاتوں سے مار کے دور نہیں کر سکتے تھے۔ بیک وقت ایک ہی خیال پر متفق ہو کے میں نے اور راجا نے اپنے اپنے ریوالور نکال لیے۔ اگر تم نے بے وقوفی کی تو میں رستم کو گولی سے اڑا دوں گا، اور ضرورت پڑی تو تمہیں بھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اور تجھے اندازہ نہیں ہے بابو کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ دراز قد نے گالی دے کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھکا اور اس نے کتے کو اپنی کمر کی بیلٹ سے منسلک زنجیر کی قید سے آزاد کر دیا۔ میں تیزی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ کتا ایک جست لگا کے میری طرف آیا۔ اس نے گھوم کے درخت کے پیچھے آنے کی کوشش کی۔ میرے ریوالور نے شعلہ اگلا۔ ایک دھماکہ ہوا اور پھر کتے کی وحشیانہ چیخ سنائی دی۔ گولی نے اس کا بھیجا پاش پاش کر دیا تھا۔ نیچے گر کے وہ چند منٹ پھڑکتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ رستم کے اس غیر متوقع انجام نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ باقی حکم کے غلام جو منتظر تھے کہ انہیں بھی شکاری کتے ہم پہ چھوڑنے کا اشارہ ملے، پتھر کے بت بنے کھڑے تھے۔ راجا نے ریوالور سے اشارہ کیا۔ تیرا رستم تو مارا گیا، چل اب تو خود آ جا، تیری تو۔ راجا نے اسے جو گالی دی وہ تیش میں خود بخود اس کے منہ سے نکلی تھی۔ رستم کا رکھوالا آگے بڑھا۔ اوے بابو، یہ تو نے کیا ظلم کر دیا، رستم کو مار دیا؟ تو اور کیا کرتا میں، اس کتے کو موقع دیتا کہ وہ میری ہڈیاں چبا لے۔ وہ گھٹنوں کے بل رستم کی لاش پر جھک گیا اور اس کے مردہ جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اوے ظالم، تو نے میرے رستم کو مار دیا، تجھے کیا پتا اس کی قدر کا؟ کتا تو کتا ہی ہوتا ہے، گلی کا ہو یا شکاری، اور اس کا نام رستم ہو یا ہیرو۔ تجھے اس کی قیمت چکانی پڑے گی، تو رانا صاحب کو نہیں جانتا۔ رانے کے نام پر میں نے اور راجا نے چوک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر میں نے مسکرا کر کہا، لیکن تیرے رانا صاحب مجھے جانتے ہیں۔ اس نے جیسے میری بات سنی نہیں۔ رانا صاحب کا حکم ہے، جو شکار خراب کرے اسے بھی شکار کر لو۔ میں نے اس وقت تہذیب و شرافت کو بالا طاق رکھتے ہوئے اس غلام ابن غلام سے اسی زبان میں بات کرنے کا فیصلہ کیا جو آسانی سے اس کی سمجھ میں آتی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی۔ اور کتے کی اولاد، اٹھ جا اپنے باپ کی لاش پر سے۔ تجھے پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، کس کے سامنے بھونک رہے تو؟ میں 3 تک گنوں گا نا تو پھر تیری لاش بھی پڑی ہوگی اس کے ساتھ ہی۔ وہ درد سے بلبلایا اور ایک پسلی دبا کر دوہرا ہو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے جو کچھ فاصلے پر سخت خوفزدہ کھڑے تھے اسے واپس بلانے لگے۔ چل کامو، ہم رانا صاحب کو بتا دیں گے، تو واپس آ جا، رانا صاحب خود نمٹ لیں گے اس سے۔ میں نے کہا، 1 2۔ کاسو اٹھا اور آگے بڑھا۔ میں کیا بتاؤں رانا صاحب کو، کس نے مارا رستم کو؟ ان سے کہنا کہ رستم نے صدبدائی کے نواب رفیق احمد شیرازی پر حملہ کرنے کی گستاخی کی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس گستاخی کا ذمہ دار وہ تمہیں قرار دیں، اسے تمہاری غلطی اور بے وقوفی سمجھے۔ رستم تمہاری وجہ سے مارا گیا، راجا نے کہا۔ پھر میں بولا، رانا صاحب کی نظر میں اس کتے کی اوقات تم سے کہیں زیادہ ہوگی۔ جان بچانے کے لیے میں تمہیں ایک جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کہا۔ نواب رفیق احمد شیرازی نے خود رستم کے سامنے آنے کی غلطی کی تھی، اس کا شکار چھین لیا تھا، اور ہم اس جھوٹ کی تردید نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ ایسا ہی ہوا۔ راجا نے کہا، ہم جب ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے یہ سب کر سکتے ہیں تو تم تو بہرحال پھر انسان ہو، نام یاد رہے گا نا، کیا بتایا تھا میں نے؟ کاسو نے سر ہلا کر میرا نام دہرایا، نواب رفیق احمد شیرازی۔ ٹھیک ہے، اب تم جا کر رانا صاحب کو بولنا کہ ہم سے مل لیں، ہم کتے کی قیمت ادا کر دیں گے۔ کاسو جاتے جاتے پھر رکا۔ نواب صاحب، اس جگہ سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیا یہ تمہارے باپ کی زمین ہے؟ راجا نے ریوالور اٹھایا۔ تم ہمیں دفع ہونے کا بول رہے ہو؟ نہیں جی، یہ رانا صاحب کا علاقہ ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کہا، اچھا، ہم شاید بھٹک کر ادھر آ گئے تھے۔ رانا صاحب کہاں ہے؟ ادھر، دریا کے پار۔ کیا ان کی زمین دریا کے دونوں طرف ہے؟ میں نے پوچھا۔ راجا بولا، یہ دریا ان کی زمین سے گزرتا ہے؟ جی۔ کاسو نے کہا، پھر سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا اور واپس چل پڑا۔ اس کے ساتھ آنے والے بھی کتوں کو کھینچ کر واپس جانے لگے۔
غالباً اپنی جان بچانے کے لیے میں نے کاسو کو جس جھوٹ کی اجازت دی تھی اس نے کاسو کے دل میں میری عزت پیدا کر دی تھی۔ میں نے اپنی گود میں کانپنے والے خرگوش پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن میں نے کاسو کے شکاری ٹولے کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ان کی آوازیں بھی معدوم ہو گئی تو میں نے خرگوش کے مردہ جسم کو رستم کے برابر میں لٹا دیا۔ راجا نے کچھ تشویش سے کہا، ہم نے دشمن کی سرزمین پر جا کر جارحیت کا ارتکاب کیا فیکے پتر۔ ہم جیپ کی طرف چلے۔ بے شک ہم نے دانستہ ایسا نہیں کیا، لیکن ان کے نزدیک یہ جرم ہی ہوگا۔ کسی خرگوش کی زندگی بچانے کی بات ایک احمقانہ جذباتی جواز ہوگی، کم سے کم رانا کی نظر میں۔ اس کی نظر میں تو یہ غلام زادے بھی کسی حقیر جانور سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اشرف المخلوقات وہ صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا، اور ان سب کو حشرات الارض۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے راجا۔ اب رانا چاہے گا کہ ہم رستم کی موت کی تلافی کریں، خود اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس تقصیر پر شرمندگی کا اظہار کریں اور معافی مانگے باضابطہ۔ ہر جانا یا جرمانہ جو وہ عائد کرے وعدہ کریں۔ ظاہر ہے یہ ناممکن ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان باقاعدہ دشمنی کی بنیاد پڑ جائے گی۔ خطرناک بات یہ ہے کہ اس کی اور ہماری زمین کے درمیان کوئی فاصلے نہیں، کوئی نو مین لینڈ نہیں۔ انڈیا پاکستان کی طرح ہماری سرحدیں ملتی ہیں۔ راجا بولا، دریائے کنہار اس کی زمین سے گزر کر آتا ہے، لیکن ہماری زمین پر سے نہیں گزرتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پل بھی اس کی زمین پر آتا ہے؟ اس کی زمین دریا کے دونوں طرف ہے، تو کیا ستبدائی کی حویلی کے دروازے تک ہے؟ کیا ہمارا راستہ اس کی زمین پر سے گزرتا ہے؟ راجا نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پل کے بعد پہاڑی ہے اور سڑک ہے، وہ رانا کی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ملکیت کہاں تک ہے، لیکن یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہوگا۔ راجا نے کہا، اگر یہ ملکی قانون کے تحت سڑک، دریا، پل اور تمام وسائل آمد و رفت سرکاری ملکیت تصور ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دریائے کنہار پر ڈیم بنانے کے پروجیکٹ کی راہ میں رانا حائل ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پہلے بھی اسمال ڈیم آرگنائزیشن والوں نے روہتاس میں ڈیم پلان کیا تھا۔ بعد میں وہ پلان کسی وجہ سے سرد خانے میں چلا گیا یا ناقابل عمل قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے نہ بننے کی وجہ رانا کی طرف سے قانونی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، پر وہ غیر قانونی رکاوٹ تو ڈال سکتا نا فیکے پتر۔ ایک بار پھر ہم نے جیپ کو مخالف سمت میں موڑا اور اپنی حد کے اندر آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب رہے۔ تاہم یہ احساس ایک سوال بن کر ساتھ رہا کہ کیا ہماری جیپ خطرے کے بارڈر پر چل رہی ہے؟ ابھی میں خود اپنی کیفیت کا تعین کرنے والے قانونی خطوط کے بارے میں واضح نہیں تھا، تو میں رانا کی سرحد کا تعین کیسے کر سکتا تھا؟ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے تھے، جنگل گھنا ہو رہا تھا، درختوں کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا تھا اور ہمارے سر کے اوپر شاخوں اور پتوں کا پھیلاؤ ایک ایسی سرسبز چھت بن رہا تھا جس میں سے نیلا اجلا آسمان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں دکھائی دیتا تھا۔ پھر یہ ٹکڑے بھی کم ہونے لگے اور اس کے نتیجے میں نیچے تک پہنچنے والی روشنی کم ہونے لگی۔ سایہ گہرا ہوتا چلا گیا اور یوں لگنے لگا جیسے یہ دوپہر کے بعد کا نہیں بلکہ غروب آفتاب کے بعد کا وقت ہے۔ میرے لیے جیپ کو درختوں کے درمیان سے گزارنا مشکل سے مشکل تر ہونے لگا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہم راستہ تلاش کرنے کے لیے بھٹکتے رہے جہاں سے جیپ کو نکالا جا سکے۔ ہر 10-20 گز کے بعد یہ مرحلہ سامنے آ جاتا تھا۔ اس گھنے جنگل میں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں درخت تھے۔ یہ سب شیشم کے درخت تھے جن کی لکڑی تعمیراتی مقاصد کے لیے اعلیٰ سمجھی جاتی تھی اور فرنیچر بنانے کے لیے بھی۔ یہ دولت زمین کا تحفہ تھا اور ابھی تک اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا تھا۔ جیپ ایک جگہ بند ہو کے رکی تو میرے کانوں نے ایک آواز سنی، یوں جیسے وقفے وقفے سے کوئی درخت پر کلہاڑے سے وار کر رہا ہوں۔ میرا ہاتھ جو پھر انجن کو سٹارٹ کرنے والا تھا رک گیا۔ گھنے جنگل میں خاموشی کا راج تھا۔ اس خاموشی کا تاثر کبھی کبھی سنائی دینے والی مختلف پرندوں کی آواز سے مجروح ہوتا تھا۔ میری سوالیہ نظروں کے جواب میں راجا نے کہا، شاید کوئی درخت کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی حیرت تھی کہ ان لاوارث درختوں پر کسی ٹیمبر مافیا کے ٹھیکیداروں کی نظر کرم کیوں نہیں ہوئی جس نے مری سے کاغان تک پہاڑوں کو ننگا کر دیا ہے۔ چوری تو یہاں بھی جاری ہو گئی، لیکن ابھی تک چھوٹے چوری ایکٹیو ہوں گے۔ چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ کام تو ہماری حدود میں ہو رہا ہے نا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم ان مجرموں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے، کامیاب ہو جاتے جو دن دہاڑے درخت چوری کر رہے تھے، مگر ایک معمولی سے واقعے نے خرابی پیدا کر دی۔ جنگل میں حشرات الارض کے علاوہ ہر قسم کے رینگنے والے جانوروں کی بہتات تھی۔ ایک جگہ مجھے 3-4 فٹ لمبا اور میری کلائی سے موٹا سانپ بھی نظر آیا، لیکن وہ راستہ کاٹ کے گزر گیا تھا۔ میں راجا کے ساتھ جانے کے لیے جیپ سے اتر رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز اوپر سے گری۔
اس کے ساتھ ہی راجا نے چلا کے میرا نام لیا اور پھر فائر کر دیا۔ میں اچھل کر پلٹا تو مجھے اپنی سیٹ پر ایک سانپ بل کھاتا دکھائی دیا۔ راجا نے اس کا سر اڑا دیا تھا۔ یہ 7-8 فٹ لمبا اور میری پنڈلی سے بھی موٹا سیاہ کیچلی والا سانپ تھا۔ تو بچ گیا فیکے پتر، ورنہ 1 سیکنڈ کے فرق سے سانپ تجھ پہ گرتا۔ یہ اوپر سے لٹکا ہوا تھا۔ میں نے خوف کی سرد لہر کو جسم میں اترتا محسوس کیا۔ اگرچہ مجھے بھی معلوم تھا کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن عام آدمی کی طرح میں بھی زہریلے اور بے ضرر سانپوں میں تفریق نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے سانپوں کی قطعی پہچان نہ تھی۔ میرے نزدیک تو وہ بھی کوبرا تھا۔ راجا نے سانپ کو دم سے پکڑ کر کھینچا اور اسے نیچے ڈال دیا۔ ابھی تک اس میں جان باقی تھی۔ اس کے خون سے سیٹ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اوپر والے درخت کی اس شاخ کو دیکھا جس سے لٹک کے سانپ نے مجھے ڈسنے کی کوشش کی تھی۔ خطرے کا احساس اب کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ پورے جنگل میں نہ صحیح، اس جگہ سانپ پائے جاتے تھے جہاں ہم انجن کے اتفاقیہ بند ہو جانے کی وجہ سے رکے تھے۔